Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Let's start our lesson. All of you open page number 8. Students, this is chapter number 2, Classics of Muslim Literature. Classic कहते हैं मायारी, ज़बरदस्त, लेकिन वो चीज़ जो पुरानी हो लेकिन बहुत अच्छी हो और मायारी हो, जिसे बहुत आने वाले वक्त तक भी पसंद किया जाता रहे. क्लासिक्स ऑफ मुस्लिम लिटरेचर, मुस्लिम अदब का मयारी काम. क्लासिक. A classic is a work of art or literature that has been liked for a very long period of time. क्लासिक आर्ट का, फन का और लिटरेचर अदब का ऐसा काम होता है that has been liked for a very long period of time, जिसे बहुत अरसे तक पसंद किया जाता रहे. Muslim authors from various periods wrote brilliant books which are counted among classics. मुस्लिम ऑथर्स, मुसलमान मुसन्निफ, अदीब, शायर, यानी जो भी लिखने वाले होते हैं और जो जिनका ताल्लुक राइटिंग से होता है उन्हें ऑथर्स बोलते हैं. मुस्लिम ऑथर्स जितने भी मुसन्निफ, शायर, राइटर थे फ्रॉम वेरियस पीरियड्स ऑफ टाइम, जिन्होंने कई दौर में मुख्तलिफ अदवार में, यानी कि माजी में कुछ साल पहले, बहुत उससे पहले काफ़ी अरसे तक हर दौर में रोट ब्रिलियंट बुक्स, शानदार ज़बरदस्त किताबें लिखी, विच आर काउंटेड अमंग क्लासिक्स, और उन किताबों को मायारी क्लासिक में, मायारी अदब में शामिल किया जाता है. सम ऑफ दीज हैव इन्फ्लुएंस्ड द थॉट्स ऑफ अदर पीपल टू, और इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो दूसरों की सोच पर भी असरअंदाज हुई. यानी इतना डेप्थ, इतनी गहराई उनकी राइटिंग्स में, इतना ज़बरदस्त मैसेज था कि लोगों की सोच और एहसासात भी असरअंदाज हुए, तब्दील हुए. मोस्ट मुस्लिम ऑथर्स ऑफ द पास्ट रोट इन पर्शियन और अरबिक. बहुत से जो मुस्लिम राइटर्स थे उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो फारसी या अरबी ज़बान में लिखा. बट देयर वर्क्स हैव ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस. लेकिन उनका काम, उनकी जो भी राइटिंग्स थी, उन्होंने शायरी, नज़म या स्टोरीज की शक्ल में, वो सब का सब दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा किया जाता रहा. Here is an introduction to some of the works written by Muslim authors up to 1747. यहाँ पर आपको कुछ तारुफ दिया जाएगा, यानी इतना ज़्यादा काम है, उसकी डिटेल तो नहीं बताई जा सकती, सिर्फ इंट्रोडक्शन, तारुफ ही हो सकता है इतने कम वक्त में और इतना कम चैप्टर के अंदर, जो उन्होंने मुस्लिम ऑथर्स ने 1747 तक और उससे पहले के जो दौर थे उसमें मुसलमान राइटर्स ने किया. उनका तारुफ, थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर आपको बयान की जाएगी. पोइट्री, शायरी. क्लासिकल मुस्लिम पोइट्री एग्जिस्ट इन सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अरबिक, पर्शियन, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. मुस्लिम शायरी, मुसलमानों की शायरी जो क्लासिकल, ज़बरदस्त और मायारी समझी जाती रही, वो मौजूद है सेवरल लैंग्वेजेस में, बहुत सी ज़बानों में, और उन ज़बानों में शामिल हैं अरबिक, अरबी ज़बान, पर्शियन, फारसी, उर्दू, और इनके साथ साथ कुछ हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं, सूबाई ज़बानें हैं, यानी सिंधी, पंजाबी, पश्तो, और इसके अलावा जो इलाकाई ज़बानें हैं सराइकी या दीगर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ज़बानों में. उनमें से एक है फिरदौसी, जिनका टाइम ड्यूरेशन है 935 टू 1020, 935 से 1020 तक का उनका लाइफ टाइम है. और फिरदौसी कौन थे? हु लिव्ड इन द टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी. इनका दौर था जब सुल्तान महमूद गजनवी की बादशाहत थी, उनके ज़माने में फिरदौसी थे, और उन्होंने क्या किया था? रोट अ लॉन्ग एपिक पोएम. एपिक पोएम होती है जो तारीफी नज़म होती है, और तारीफी नज़म जो लंबी हो, बहुत डिटेल में, यानी उस नज़म में तारीफ भी हो और उनके सारे कारनामे बयान किए जाएं, ऐसी पोएम को एपिक पोएम कहते हैं. उन्होंने लिखी थी एपिक पोएम, अ लॉन्ग पोएम अबाउट ब्रेव एंड हीरोइक एक्शन. हीरोइक एक्शंस जो भी उनके एक हीरो के बारे में, उनके जो बहादुराना काम थे, कारनामे थे, उस पर उन्होंने एक पोएम लिखी थी. अबाउट द किंग्स ऑफ एंशंट पर्शिया, एक बादशाह के बारे में जो
فارس کا پرانا قدیم زمانے کا ایک بادشاہ تھا، اس کے کارنامے انہوں نے تعریف کے انداز میں بیان کیے، اور اس کو کہا جاتا تھا کالڈ شاہ نامہ. اس نظم کا نام تھا شاہ نامہ. He finished it just before his death، اور یہ اتنی لمبی نظم انہوں نے لکھی اور تقریباً ان کی وفات سے کچھ وقت پہلے یہ کمپلیٹ ہوئی. شاہ نامہ is considered to be one of the greatest books written in Persian literature. شاہ نامہ جو کتاب ہے اس کو فارسی لٹریچر میں، فارسی ادب میں بہترین کتابوں میں شامل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تھی ثنائی غزنوی. ثنائی غزنوی کا جو پیدائش کا ٹائم تو معلوم نہیں ہے ہسٹری میں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1131 سی اس لیے یہاں بیان کیا جاتا ہے، مینز 1131 یا 1141 کے بیچ کا ڈیوریشن ہے جس میں ان کی وفات ہوئی. اور انہوں نے کیا کیا تھا، روٹ اے لانگ پوئم کالڈ حدیقۃ الحقیقہ. ان کی جو پوئم ہے انہوں نے بھی اسی طرح سے ایک لمبی پوئم لکھی اور اس کا نام ہے حدیقۃ الحقیقہ. حدیقہ عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے اوریجن اور ریلیجن، یعنی اصل اور مذہب. حدیقۃ الحقیقہ، حقیقہ مطلب حقیقت، یعنی مذہب کی یا اصل کی حقیقت. اصل مطلب ابتدا انسان کی کیا ہے، دنیا کی ابتدا، زمین و آسمان کی ابتدا اور اس کی حقیقت. In which he explained how the entire humanity is connected with each other through God. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ساری انسانیت، تمام دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کس کے ذریعے؟ گاڈ، اللہ تعالیٰ کے ذریعے. Almost 100 years before the Mongol invasion، منگول انویژن یعنی منگول جو حملہ آور ہوئے تھے مسلمان ریاستوں پر، خاص طور پہ بغداد پر حملہ کیا تھا، اور ایک زبردست ریاست تھی، تہذیب تھی جس کو ختم کیا تھا. اس کی ہسٹری آپ کو چیپٹر 8 میں ملے گی، یہاں ہم ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتے. اس حملہ سے پہلے تقریباً 100 years before، 100 سال پہلے، سنائے warned the Muslims that they must end their sectarian conflicts and unite. اس وقت میں انہوں نے مسلمانوں کو وارن کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا that they must end their sectarian conflicts. sectarian conflicts کہتے ہیں اختلافات، لڑائی جھگڑے، اور sectarian مطلب عقائد کے، یعنی لوگ مسلمان جو عقیدوں کی بنا پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس کے وہ اختلافات مسلمانوں کو ختم کر دینے چاہیے اور متحد ہو جانا چاہیے. انہوں نے عوام کو، سنائی نے خبردار کر دیا تھا کہ مسلمان اپنے اختلافات، اپنے عقیدوں کے اعتبار سے جو اختلافات ہیں انہیں ختم کر دیں. He said, "O you who could not read fine print from the bold"، اے لوگو جو تم مشکل چیزوں کو سادہ الفاظ میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مشکل الفاظ کو سادہ لفظوں میں بھی نہیں پڑھ سکتے. Beware، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. O you who are quarreling over Abu Bakr and Ali، beware، اے لوگو جو جھگڑتے ہو حضرت ابو بکر کے حوالے سے اور حضرت علی کے حوالے سے، ڈرو، خبردار ہو جاؤ. مطلب مسلمانوں کی جو عقائد ہیں، مسلمان بظاہر سب مسلمان ہیں لیکن ان سب میں نظریات کا فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے. کچھ لوگ سنی ہیں، کچھ لوگ اہل تشیع ہیں، کچھ بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ قادیانی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عقائد کے بنا پر اتنے آپس میں سخت ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور یہی اختلافات ہے جو مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتا. تو انہوں نے منگول انویژن سے تقریباً 100 سال پہلے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ جو مختلف چیزوں اور نظریات کی بنا پر جھگڑتے ہیں، اور وہ جو آپس میں جھگڑتے ہیں، حضرت ابو بکر کون تھے، ان کا کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، حضرت علی کون تھے، ان کا کیا مذہب اور کیا عقیدہ ہے، ان باتوں پر جھگڑنا بند کرو، خبردار ہو جاؤ. لیٹر نظامی گنجوی، ان کے بعد ایک اور شاعر تھے، صوفی شاعر نظامی گنجوی، ان کا ڈیوریشن 1141 to 1209 تھا.
who lived in the land now called آذربائیجان. وہ رہتے تھے اس جگہ پر جس کو آج کل کے دور میں آذربائیجان کہا جاتا ہے. depicted the unity of humankind. انہوں نے بیان کیا، نقشہ کھینچا انسانوں کی اتحاد کا، یکجہتی کا، in 5 long poems، 5 لمبی لمبی نظموں میں. ان 5 کے نام کیا تھے؟ مخزان، خسرو شیریں، لیلا مجنو، ہفت پیکر اینڈ سکندر نامہ. نظامی گنجوی نے 5 بڑی بڑی نظموں میں انسانوں کی اتحاد کو اور یکجہتی کو فوکس کیا اور ان میں یہ ساری تفصیل بیان کی. اس کے بعد ہے منطق الطائر، دا کانفرنس آف برڈز. یہ ایک الگ کلاسک ہے، پوئٹری سے ہی ریلیٹڈ، لیکن سٹوری کی شکل میں بیان کیا گیا. منطق الطائر یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا میننگ ہے کانفرنس آف برڈز، پرندوں کا اجلاس. دس کلاسک واز ریٹن ان پرشین بائی شیخ فرید الدین اطر 1145 to 1221. ان کا ٹائم ڈیوریشن اتنا ہے اور ان کا نام تھا شیخ فرید الدین اطر. انہوں نے یہ منطق الطائر لکھا. The story describes how the birds of the world set out in search of their king. اس سٹوری میں بیان کیا گیا ہے کہ پرندے کس طریقے سے اپنے بادشاہ کی تلاش میں نکلے. سیموگ، اس بادشاہ کا نام تھا سیموگ. whom they have never seen، جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. in their search the birds passed through 7 valleys. اپنی تلاش میں وہ 7 وادیوں سے گزرے. وہ کون سی وادیاں تھیں؟ the valley of longing، وادی طلب، یعنی وہ ایسی وادی جہاں سے آپ کو کچھ طلب، کچھ خواہش ہو حاصل کرنے کی جستجو. دا ویلی آف لو، وادی عشق، عشق کی وادی، محبت کی وادی. ویلی آف نالج آف مسٹریز، وادی معرفت، ایسی وادی جہاں سے پراسرار چیزوں کا علم حاصل ہو. دا ویلی آف ڈیٹیچمنٹ، ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں لا تعلقی، وادی استغنا، یعنی ایسی وادی جہاں سے آپ کو کچھ حاصل اور وصول نہ ہو، جہاں سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو. دا ویلی آف یونٹی، وادی توحید، اتحاد کا، یکجہتی کی وادی اور وحدانیت کی وادی. دا ویلی آف ونڈرمنٹ، وادی حیرت، ونڈرمنٹ، حیرانی کی وادی. دا ویلی آف چوزن پاورٹی اینڈ اینیہیلیشن، وادی فقر و فنا. پاورٹی کہتے ہیں غربت کو، غریبی کو. فقر یعنی غریبی جس کے پاس کچھ نہ ہونا، اور فقر کہتے ہیں جو خود سے اس کو اپنا لینا، فقر کو، غریبی کو اپنا لینا. اینڈ اینیہیلیشن ختم کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا. وادی فقر و فنا، فقر پاورٹی، خود کو ہر چیز سے دور کر لینا، فقر اختیار کر لینا، اور فنا یعنی اپنے آپ کو ختم کر لینا. یہ 7 وادیاں ہیں جن میں سے وہ پرندے گزرتے ہیں. یہ سٹوری میں بیان کیا گیا ہے. سٹوری میں مزید آگے کیا ہے؟ only 30 birds survive in the journey. بہت سے پرندے نکلے تھے اپنے کنگ کی تلاش میں، لیکن ان میں سے صرف 30 پرندے جو ہیں وہ اس سفر میں بچتے ہیں. when they finally arrive the palace of سیموگ، اور جب آخرکار وہ سیموگ بادشاہ کے محل تک پہنچتے ہیں. and the curtains are raised، اور جب محل کے اندر جا کر وہ پردے اٹھائے جاتے ہیں. each bird finds a mirror in front of it. ہر پرندے کے سامنے ایک مرر ہوتا ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے. and sees its own reflection، اور وہ اس میں اپنا آپ، اپنا عکس دیکھتا ہے. in Persian C means 30 and Moog means bird. فارسی میں C 30 کو 30 کو کہتے ہیں اور موگ کہتے ہیں پرندہ. 30 پرندے. بیسیکلی جو سٹوری کا نام رکھا گیا 30 برڈز سیموگ، منطق الطائر ہے بیسیکلی سٹوری کا نام، لیکن اس میں جو 30 برڈز سیموگ ہے بادشاہ کا نام، وہ سیموگ در حقیقت کیا ہے، یہ اس سٹوری کا اصل میسج ہے کہ جب وہ پرندے جو ان ساری وادیوں سے مشقت کر کے اور بچ بچا کر سروائیو کرتے ہوئے وہاں محل تک پہنچتے ہیں، در حقیقت وہی سیموگ، وہی بادشاہ ہیں. They unite with Simog, who is all of them، جو اصل میں وہ سبھی ہیں، and but is also greater than them، اور در حقیقت وہ ان سے بھی
بڑھ کر ہیں. اصل میں کیا چیز, جو مشقت, جو چیز حاصل کی جاتی ہے تگ و دو کے بعد, بیسیکلی وہی ان کی سلطنت ہے, وہی سلطان ہے جو کامیاب ہو کے آگے نکل جاتا ہے. دس بک ہیز انسپائرڈ آلموسٹ ایوری پوئٹ آف پرشین. اس بک نے, اس کتاب نے بہت سارے جو فارسی کے شاعر ہیں ان کو بہت انسپائر کیا. اردو اینڈ ریجنل لینگویجز آف پاکستان, فارسی کی, اردو کی اور دوسری زبانوں کے جو شاعر ہیں ان کو بہت متاثر کیا. A famous Pakistani song written by Sahiba Akhtar in the 1980s was also inspired by the idea of Simorgh. پاکستان کا 1980 میں ایک نغمہ لکھا گیا جو صحبہ اختر نے لکھا تھا. وہ بیسیکلی اسی سٹوری سے آئیڈیا لیا گیا تھا. وہ کون سا تھا؟ میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. I am Pakistan and you are Pakistan too. در حقیقت in that song پاکستان becomes the new Simorgh. در حقیقت جو پاکستان ہے وہ ہم بذات خود پاکستان ہیں, ہم اپنے آپ میں پاکستان ہیں, اور ہر انڈیویجول جو ہے پاکستانی جو ہے وہ خود پاکستان ہے. اور جب سب کی وہ اس پاکستان کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان سے زیادہ ہے, ہم بذات خود اپنے آپ کو بنا لیں, تو انفیکٹ وہ پاکستان ہم سب سے ہی بڑھ کر ہے. ہمارا وطن ہماری جان سے بھی زیادہ ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس نغمے میں سموگ ہے. اٹ از میڈ اپ آف اس بٹ اٹ از آلسو مور دین اس. یہ ہمارے لیے بنا لیکن یہ ہم سے بھی زیادہ ہے. اس کی اہمیت, اس کی عظمت ہم سے بھی زیادہ ہے. یہ میسج ہے جو اس سٹوری میں کانفرنس آف برڈز میں دیا گیا. I think it's enough for today. All of you read it again and try to understand all this topic. Okay, Allah Hafiz.